नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 151 से कहते हैं, ये आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत कहलाती हैं। हजरत इब्ने मसूद ने फरमाया, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत देखना चाहे तो वो इन 3 आयतों को पढ़े, यानी समझे और गौर करके अमल करे। इसी तरह हजरत उबादा बिन सामित से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो मुझसे इन 3 आयतों पर बैत करे। फिर आपने यही 3 आयतें तिलावत फरमाकर इरशाद फरमाया, जो शख्स इस बैत को पूरा करेगा उसको उसका अज्र अल्लाह ताला के जिम्मे वाज़े हो गया। यानी इन 3 आयतों को हमें देखना है, हमें इन 3 आयतों पर गौर करना है, क्योंकि इन 3 आयतों की ही बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। क्योंकि अहले अरब ने क्या किया था, अपने अंदर अहले अरब ने खुद रस्में बना रखी थी। बहुत ज्यादा मुशरिकीन मक्का ने अपने आप ही चीजों को हलाल और हराम कर रखा था। कोई सबूत किसी के नाम पर हलाल था, किसी के नाम पर हराम था, यानी अपनी मर्जी से हलाल और हराम जो है उन्होंने गढ़ रखे थे। फिर इन 3 आयतों में अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हराम हैं, 10 हराम चीजें, और यही चीजें मिल्लत इब्राहिम के अहकाम भी थे और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी यहाँ पर कहलवाया गया। तमाम नबियों की शरीयत में ये 10 के 10 हराम चीजें थी। यानी ये 3 आयतें जो थी, इसमें जितने भी अहकाम हैं ये सबको मिले, तमाम अंबिया कराम को ये दिए गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में भी थी ये 3 आयतें, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी ये अहकाम दिए गए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये अहकाम दिए गए। एक तौरात के बहुत बड़े आलिम थे, जब वो मुसलमान हुए तो फरमाते हैं कि कुरान मजीद की ये आयात जिसमें 10 हराम चीजें हैं, अल्लाह की किताब तौरात में बिस्मिल्लाह के बाद ही से शुरू हुई है। यानी जो तौरात है, तौरात जो शुरुआत हुई है तौरात की, वो बिस्मिल्लाह के बाद से इन 3 आयतें जो हैं उसी में, ये 3 आयतें वहां भी मेंशन है, यानी तौरात में भी ये अहकाम हैं बिस्मिल्लाह के बाद से। ये बुनियादी तालीमात हैं, बेसिक तालीम है ये। फिर इनको देखते हैं, शुरू करते हैं 151 आयत नंबर। कुल, कह दीजिए, यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, इन मुशरिकीन मक्का से कह दो, तालू आओ। तालू कहते हैं बुलंदी की तरफ आने को, उलूफ से बना है, उलूफ कहते हैं बुलंदी को, तो बुलंदी की तरफ बुलाने को तालू कहा जाता है। अतलू, मैं पढ़कर सुनाऊं, तला यतलू से बना है, ये फेले अम्र है, ये हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला। तला यतलू से बना है, ये हुर्फे इल्लत वाला वर्ड है, इसलिए ये समझ नहीं आ रहा कि ये अम्र कैसे बना। अम्र के अंदर की कोई एक चीज ड्रॉप करनी होती है, आखिर में किसी की साउंड या जज़म आ जाता है, तो यहाँ पर वाओ ड्रॉप है, क्योंकि तला यतलू में वाओ है, ठीक है, वो ड्रॉप था। तो कह दीजिए आओ, अतलू मैं पढ़कर सुनाऊं, मैं तिलावत करूं, मैं पढ़कर सुनाऊं, माँ जो हर्रमा हराम किया, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, अलैकुम तुम पर, अल्लाह के नहीं, तुशरिकू तुम शरीक ठहराओ, अशरका युशरिकू, ला तुशरिक फेले नहीं है ये, कि नहीं तुम शरीक ठहराओ, बिही उसके साथ, शैअन किसी को भी। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है शिर्क करना। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह ताला के साथ किसी भी हाल में शिर्क ना करना, चाहे वो तुमको जला ही दिया जाए, यानी तुमको जला ही क्यों ना दिया जाए, कोई इंसान पकड़ के जला दे, लेकिन अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करते। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या पता चली शुरू में, कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप इन लोगों को पढ़कर सुनाएं। तो हमारा भी क्या काम है कि कुरान को पढ़कर सुनाना है, क्योंकि यही हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से, कि क्योंकि जो ये कुरान जो है इसके अंदर ऐसी तासीर है कि ये सुनकर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि ये कलाम है, इसलिए इसको कलाम पाक कहा जाता है, पाक जात का कलाम।
تو یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو کلام کی ہی شکل میں بتایا جائے تو وہ زیادہ دل پر اثر ڈالتا ہے، تو اس لیے اس کو سننا بھی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود نہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں، پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. جب اکیلے بیٹھیں تو اس کی تفسیر پڑھیں، سمجھیں، غور کریں اس پر، لیکن جو بات سنتے ہیں وہ بات زیادہ دل میں اثر کرتی ہے، وہ بات زیادہ دل پر اترتی چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ پڑھ کر سنائیں. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹن فارم میں کسی کو نہیں دیا کہ لو خود پڑھ دو، بلکہ کیا کہا کہ اس کو پڑھ کر سناؤ. تو سب سے پہلی بات اس کے اندر کیا تھی کہ کسی کے ساتھ شریک نہ کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بڑے سے بڑے گناہ، پہاڑ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر انسان شرک سے پاک ہوا، تمام شرک سے پاک ہوا، چاہے شرک چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس کے کتنے بھی بڑے گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی تبھی کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا، کیونکہ وہ جو ہے وہ اللہ پر ایمان لایا تھا. جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا تو اس کو بھی آخر میں جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو اس لیے کہا گیا کہ کلمہ پڑھنے والے کی نجات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کی سزا بھی نہیں ملے گی. اگر وہ گناہ کرے گا، قرآن کے احکام کو پورا نہیں کرے گا تو سزا تو ملے گی. جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اگر اس سے نہیں رکا تو سزا ملے گی، لیکن آخر میں جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا، اگر جس نے شرک سے وہ پاک ہوا تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو پہلا کیا ہے کہ نہیں تم شریک ٹھہراؤ. کیوں؟ کیونکہ اہل مکہ بہت زیادہ شرک کرتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، جنوں کو پوجتے تھے، کہیں انبیاء علیہ السلام کو پوجا کرتے تھے، کہیں سورج کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں چاند کی پوجا ہو رہی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہر شرک جو ہے وہ گناہ ہے، کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرنا. پھر دوسرا وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانن، احسان کرنا، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنا شرک کے بعد کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اس کو سیکنڈ نمبر پر یہاں پر رکھا گیا ہے احکام میں کہ شرک کے بعد بڑا گناہ کیا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا. اور آج کل سب سے زیادہ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر والدین تمہارے ان میں سے کوئی ایک بھی اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، کیونکہ بڑھاپے میں زیادہ تر انتقال ہو جاتا ہے، کوئی ایک ہی بچتا ہے، والد یا ماں بچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم میں سے کوئی، یعنی تمہارے والدین میں سے کوئی بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ تم جو ہے اگر وہ تمہیں کچھ بھی کہیں، جھڑکیں، کچھ بھی کریں، تمہیں ان کو اف تک نہیں کہنی، یعنی اف کہنے کے لیے بھی منع کر دیا. باقی ان پر چیخنا، چلانا، غصہ کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اور والدین کی نافرمانی کا گناہ جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. وہ لوگ دنیا میں بھی سکون سے نہیں رہتے جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور بھگتنا پڑتا ہے. یہ جو ہے خود میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، خود کا ایکسپیرینس ہے یہ کہ جس نے اپنے ماؤں کو رلایا ہے وہ جو ہے بہت پچھتائے ہیں، ان کو جو ہے دنیا میں بھی سزا ملی ہے. تو اگر والدین خوش تو اللہ تعالیٰ بھی خوش، اور والدین ناراض تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض. اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو والدین کو خوش کریں، والدین کی، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان کا کہنا مانیں، ان کو اف بھی نہ کہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں ان کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا سکھائی گئی ہے قرآن میں کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے میری بچپن میں پرورش کری، تو لگاتار ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. وہی ہم ہی یعنی اولادیں ہی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں. پھر یعنی یہاں پر احسان کرنا، احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے جس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہو اس کو اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ دینا، اس سے بڑھ کر اس کو کچھ دینا، وہ احسان ہوتا ہے. تو والدین نے ہمارے اوپر بہت احسان کیے ہیں، ہمارے ساتھ بہت اچھا اس نے سلوک کیا ہے، تو ہمیں ان کو ان سے زیادہ بڑھ کر عطا کرنا ہے. پھر دیکھیں ولا تقتلوا، اور نہیں تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو. قتلا یقتلو اقتل سے بنا ہے، یہ فعل نہیں ہے، حکم دے رہے ہیں، نیگیٹو والا نہیں. لا تقتل، نہیں تم قتل کرو اپنی اولادوں کو، من املاق، غریبی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے. املاق کس کو کہتے ہیں؟ غریبی کو کہتے ہیں. ملک سے بنا ہے یہ،
मुफलिस और तंगदस्त होना, गरीब होना, ठीक है। नहानू हम, नरजुकुकुम हम रिस्क देते हैं तुम्हें, रज़का यरजुकु उर्जुक, नरजुकु क्या होता है, नर रज़का यरजुकु उर्जुक, ठीक है। ये क्या है, फेले मुजारे है, नरजुकु हम रिस्क देते हैं, कुम तुम्हें। अब देखिए यहाँ पर नहानू भी लग रहा है, नहानू का मतलब भी हम होता है, और नरजुकु इसका मतलब भी क्या होता है, हम रिस्क देते हैं। दो बार हम कहकर क्या हुआ, जब इस तरह इस फॉर्म में कुरान में कोई आयत आती है तो इसका मतलब ये होता है उसमें फोर्स पैदा करना, यानी हम ही तुम्हें रिस्क देते हैं, अल्लाह के अलावा कोई जात नहीं जो रिस्क दे। इसलिए यहाँ पर नहानू भी आया और नरजुकु भी आया। नरजुकु का मतलब खुद ही होता है हम रिस्क देते हैं, और नहानू का मतलब भी हम होता है, यानी यहाँ पर फोर्स पैदा किया गया, इसको फील करने को कहा कि हम ही रिस्क देते हैं, तुम तुम्हें, व इय्याहुम और उन्हें भी, इया मतलब भी या ही दोनों आ जाते हैं या के मीनिंग, और हुम मतलब उन्हें, उन्हें किन्हें, औलादों को जिनको मारा जाता है, जिनका जो अबॉर्शन किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें भी। तो यहाँ पर क्या कहा, अपनी औलादों का कत्ल मत करो किसी भी हालत में। मुशरिकीन मक्का ये भी किया करते थे कि जो गरीब होता था, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाया करती थी उनकी बीवियां, तो उनको मार दिया करते थे, अबॉर्शन कर दिया करते थे। तो किसी भी वजह से, या चाहे गरीबी की वजह हो या कोई और रीजन हो, किसी भी रीजन की वजह से अबॉर्शन करना हराम है, बहुत कबीरा गुनाह। यानी तुमने एक जान को कत्ल किया, कोई जान अंदर है या कोई जान बाहर है, तो अगर किसी का कत्ल कर दिया जाए एक बराबर है, तुमने किसी जान का कत्ल कर दिया, तो इसलिए अबॉर्शन कराना कबीरा गुनाह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्ने मसूद ने पूछा शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपनी औलाद को कत्ल करे इस खौफ से कि तेरे साथ रिस्क में वो शरीक होंगी। यानी ये भी रिवायत में आता है कि शिर्क के बाद कबीरा गुनाह कत्ल भी बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा गैरत इस बात पर आती है कि जब वो अपने किसी बंदे या बंदी को जिना करते देखे या किसी गुनाह में मुलव्विस देखे, ठीक है। तो शिर्क, यानी ये भी आया कि शिर्क के बाद कबीरा गुनाह क्या है, कत्ल करना। फिर आगे देखें, वला तक़रबू और नहीं तुम करीब जाओ, करबा यक़रुबू कुर्ब से बना है, कॉफ रा बा इसके रूट लेटर्स हैं, यानी करीब जाना। और नहीं तुम करीब जाओ अल फवाहिशा बेहयाई के कामों से, माँ जो ज़हरा जाहिर हो, फेले मादी ज़हरा यज़ुरू यानी जो जाहिर हो, यानी जो क्लियर हो, छुपी हुई ना हो, मिनहा उनमें से, वमा और जो बताना छुपी हुई हो। बताना कहते हैं बतन से आया है, बतन मतलब छुपना, यानी पेट के लिए बतन आता है, और पेट के अंदर जो भी चीज जाती है वो छुपी हुई होती है, तो इसलिए क्या कहे, और जो छुपे हुए हों, यानी बेहयाई के कामों के करीब भी नहीं जाना, गुनाह के कामों के करीब भी नहीं जाना। क्योंकि जैसे कूड़ा घर होता है, इंसान कूड़े घर के पास जाना भी पसंद नहीं करता, इसी तरह बेहयाई के पास भी नहीं फटकना, क्योंकि इंसान डरता है ना किसी गंदगी के पास निकल कर कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, बैक्टीरिया ना आ जाए, जर्म्स ना लग जाए। इसी तरह बेहयाई के करीब जाने को भी मना किया, चाहे वो पब्लिक प्लेस पर हो, चाहे वो छुपी हुई जगह पर हो, कहीं भी हो, तो बेहयाई के करीब ही जाने को मना कर दिया गया। और आजकल बेहयाई बहुत हो रही है, उन बेहयाई से खुद को भी बचना है और अपनी औलादों को भी बचाना है। और बेहयाई में गाली गलोच देना, गाली देना, घटिया किस्म की बातें करना, नंगी बातें करना, ठीक है, चाहे वो छुपी हुई हो या खुली हुई हो, हर तरह की बेहयाई के करीब जाने को भी मना कर दिया गया। ये नापाक चीजें। इसी तरह नापाक गाने सुनना, सॉन्ग सुनना, उसमें बेहयाई होती है। म्यूजिक क्यों मना किया गया है? इस्लाम में म्यूजिक मना क्यों है? गाने सुनना मना क्यों है? उसमें बेहयाई की बातें होती हैं। और जहां थोड़ी भी बेहयाई हो, यानी बेहयाई के करीब भी नहीं जाना ना, वहीं से बेहयाई का रास्ता खुलता है। आप इस बात को कोई माने या ना माने, कोई अगर इंसान म्यूजिक सुनता है तो वो उसी दुनिया में खो जाता है, वो अपनी इस दुनिया में रहता ही नहीं है, रियलिटी में ही नहीं रहता, वो कहीं और ही चला जाता है। तो म्यूजिक
اس لیے میوزک ناپاک چیز ہے، وہ بے حیائی کے قریب لے جاتی ہے. اسی طرح ڈانس کرنا وہ بے حیائی کی، کیونکہ دوسروں کو نامحرم کو ڈانس کر کے دکھا رہے ہیں تو وہ ایک بے حیائی ہوئی. آپ باڈی پارٹس شو کر رہے ہیں، دکھاوا، باڈی پارٹس شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح گندے گندے ناول پڑھنا یا پورن فلمز دیکھنا، گندی گندی فلمز دیکھنا، یہ بے حیائی ہے. ان کے قریب بھی نہیں جانا، کبیرہ گناہ ہے، یہ پھٹکنا بھی نہیں ہے. کیونکہ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی نا، وہ اس پہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غیرت اس بات سے آتی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اور زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. وہ انسان اگر بے حیائی کے قریب جاتا ہے تو وہ زنا تک بھی پہنچ جاتا ہے، اس لیے منع کیا گیا. اور باطنی برائیوں سے مراد وہ برائیاں ہیں جیسے، یعنی اندر کی برائیاں، چھپی ہوئی برائیاں وہ بھی ہیں، جیسے حسد کرنا، کسی سے کینہ رکھنا، کسی سے ہرس کرنا، ناشکری کرنا، بے صبرا پن، یہ چھپی ہوئی بے حیائی ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا. پھر آگے دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہیں تم سب قتل کرو، قتلا یقتلو اقتل، اور نہیں تم سب قتل کرو، النفسا، جان کو، نفس کو، التی، وہ جو، حرم، حرام کی، حرم یحرم، وہ جو حرام کی، اللہ نے، اللہ مگر بالحق، حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ، یعنی انسان کی جان لینا صرف 3 کنڈیشن میں جائز ہے، صرف 3 کنڈیشنز میں. اور وہ کون سی کنڈیشن ہے؟ پہلا قصاص. قصاص کس کو کہتے ہیں؟ برابر کا بدلہ. اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو اسلامی شریعت کے اکارڈنگ اس کا قتل کیا جائے گا، تو وہ حق کے ساتھ قتل ہوا، یعنی وہ جائز ہے. دوسرا، میدان جنگ میں کفار کا قتل. تیسرا، شادی شدہ زناکار، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو جو رجم کی سزا دی جاتی ہے، یعنی اس کو آدھا زمین میں گاڑ کے تب تک پتھر مارے جاتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے. تو یہ 3 کنڈیشن ہے جو جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی وجہ سے قتل نہیں کیا جا سکتا. ایک اور کنڈیشن ہے، جو اسلام سے مرتد ہو گیا ہو، اس کو بھی شریعت میں نے قتل کرنے کا حکم دیا. یعنی جو پہلے اسلام لے کر آیا ہوا ہے، یعنی مسلمان ہے، اسلام لے کر آیا ہوا ہے اور پھر وہ مرتد ہو گیا، تو اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل کرنا، شرعی سزا. تو ان کے علاوہ کسی بھی جان کا قتل کرنا حرام ہے، اور وہ بھی کون دے گی؟ حکومت، یعنی کہ عام پبلک، حکومت کی طرف سے ملے گی سزا. تو یہاں کیا ہے کہ اور نہیں تم قتل کرو اس جان کو، وہ جو حرام کی اللہ نے، مگر حق کے ساتھ. اور اسی طرح اپنی آپ کی جان لینا، خودکشی کرنا بھی اسی میں آ جاتا ہے. ذالکم، یہ ہے، وصاکم، وصیت تمہاری، یعنی تمہیں، یعنی وصا، اس نے وصیت کی، اس نے تاکید کی. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں تاکید کرنے کو، یعنی یہ کام تمہیں کرنا ہے، وصیت کہلاتی ہے تاکید، کہ یہ کام تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. تو حکم ہوتا ہے، وصیت حکم ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ وصیت، اس نے وصیت کی تمہیں، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، بھی، اس کی، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، عقل سے کام لو، عقلا یاقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ حرام اور حلال چیزیں ہیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں، ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ ساری مخلوق کو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ساری مخلوق کو اس آیت کی تلاوت کر کے سنائیں، دعوت دیں اس کی طرف. اس میں حرام چیزیں ہیں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم یہ بتائیں، کیونکہ یہ وصیت ہے تو یہ بتائی جائے کہ ہم یہ سنیں اور سننے کے بعد دوسروں کو بتائیں. اس لیے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جب آپ کے پاس یہ آڈیو آ جائے تو آپ دور دور تک اس کو پھیلا دیں تاکہ آپ کے ذریعے ایک ذمہ داری پوری ہو. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 152، ولا، اور نہیں، تقربو، تم قریب جاؤ، یہ بھی پہلے نہیں ہے، قربا یقربو، تقربو، اور نہیں تم قریب جاؤ. اس میں بھی حکم دے رہے ہیں کس بات کا؟ مال الیتیمی، یتیم کے مال کے، مال ہو گیا، اور الیتیم، یتیم کے مال کے، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا.
الا مگر یا سوائے باللاتی لتی کہتے ہیں جو، جیسے الذی ہوتا ہے، الذی میل کے لیے آتا ہے، اللتی فیمیل کے لیے آتا ہے، اور بی لگ گیا، بی مطلب ساتھ اس کے، جو ہیا وہ، یہ بھی فیمیل کا صیغہ ہے، جیسے ہوا ہوتا ہے نا، ہوا مطلب وہ، اسی طرح فیمیل کے لیے ہیا آتا ہے یعنی وہ، احسن اچھا ہے، زیادہ اچھا، احسن جیسے اکبر ہے، اسم تفضیل، جیسے اکبر زیادہ بڑا، اسی طرح احسن زیادہ اچھا، وہ اچھا ہے، حتی یہاں تک کہ، یبلغا وہ پہنچ جائے، ابلغا یبلغو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، ابلغا یبلغو فعل مضارع ہے، سوری بلغا یبلغو سے، تین حرفی ماضی ہے، بلغا یبلغو سے، تو یہاں پر یبلغا جو ہو گیا وہ حتی کی وجہ سے ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، اشدہ شدید سے آیا یعنی جوانی کے لیے، عقل اور تمیز کے مطابق مکمل ہونا، میچور ہونا، اس کے لیے آتا ہے اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، مطلب کیا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، جیسا کہ بھائی فوت ہو گیا مثلا اور اس کی بہت سی پراپرٹی ہے اور ان یتیموں کا حق ہے کہ یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور عموماً ان کی پراپرٹی یعنی ان کے بھائی ان کے باپ کی پراپرٹی ہڑپ لی جاتی ہے اور قبضہ کر لی جاتی ہے، تو یہی کہا گیا کہ بھائی کی پراپرٹی پر قبضہ مت کرنا، کیونکہ اہل عرب میں بہت ہوتا تھا یتیم کا مال تو اپنا مال سمجھ کے ہڑپ لیا جاتا تھا، یعنی یتیم ہوا کوئی اور اس کی پراپرٹی ہوئی تو وہ ساری کی ساری ہڑپ لی جاتی تھی، اس یتیم بچے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، اگر ماں باپ ہوں تو ان کو کچھ حصہ جائے گا، باقی یتیم بچوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو یتیموں کا حق نہیں لینا، یتیموں کا حق نہیں مارنا، مگر اس طریقے سے جب وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، یعنی مان لو وہ بچہ ہے لیکن اگر اس کے ہاتھ میں اس کا مال دے دیا تو وہ ضائع کر دے گا، ویسٹ کر دے گا، کیونکہ بچوں کو نہیں پتا، بچوں کو عقل نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بچہ جوان ہو جائے تو کیا کرو، سارا کا سارا مال اس کو واپس کر دو، اس کو سونپ دو، جیسے کہ پہلے بھی آ چکا، گواہوں کے سامنے اس کا مال اس کو واپس کر دو، اوفو اور پورا کرو، آگے کیا ہے، اوفو پورا کرو، الکیلا ناپ، والمیزانہ اور تول کو، ناپ اور تول کو، میزان کس کو کہتے ہیں، تول کے لیے آتا ہے، وزن کے لیے، بالقسطی انصاف کے ساتھ، قسط کس کو کہتے ہیں، انصاف کو، عدل ہوتا ہے برابر کا بدلہ، لیکن قسط کہتے ہیں انصاف، انصاف کیسا، انصاف یہ نہیں ہوتا برابر کا بدلہ، انصاف ہوتا ہے سچویشن دیکھ کر اس انسان کے ساتھ انصاف کیا جائے، جیسے مان لیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور ایک بچہ ہے، اب ان کو زینے پر چڑھانا ہے، بہت بڑی منزل پر چڑھانا ہے، اب عدل کیا ہوا، برابر، یعنی اب 20 کلو آٹا ہے، اب ان کو اوپر تک پہنچانا ہے تو 10-10 کلو دونوں کو دے دو، تو یہ کیا ہوا، یہ عدل ہوا، لیکن قسط انصاف کیا ہوگا کہ اگر کوئی جوان ہے اور ایک بوڑھا ہے تو جوان کو 5 کلو دے دیا جائے اور بوڑھے کو 5 کلو دے دیا جائے اور جوان کو 15 کلو دے دیا جائے اور کہا جائے اب اوپر لے جاؤ، کیونکہ بوڑھے کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ معذور ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن انصاف کی بات کیا ہوئی کہ جس کے اندر طاقت ہے اس کو زیادہ دیا جائے، تو یہ ہوتا ہے انصاف، یعنی چھوٹا سا اگزامپل دیا میں نے قسط اور عدل میں، تو یہاں پر کیا لکھا ہے، ناپ کرو، ناپ اور تول کرو انصاف کے ساتھ، کیونکہ اہل عرب میں یہ بھی ایک بیماری تھی کہ ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بہت زیادہ کمی کرتی تھی، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا، ایک قوم کے اوپر عذاب ہی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے آیا، انہوں نے کیا کر رکھا تھا، ایک تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسرا یہ کہ جو ان کا پیمانہ ہوتا تھا، میجرمنٹ جو ہوتی تھی جس کے اندر ناپ کر دیتے تھے وہ بھی کم ہوتا تھا، تو یعنی ہر طریقے سے ایک تو دیتے بھی کم تھے اور پیمانہ بھی چھوٹا بنا رکھا تھا، دیکھنے میں بڑا لگتا تھا اور اندر سے چھوٹا ہوتا تھا، تو ہر طریقے سے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو یہاں پر کیا کہا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول کرو انصاف کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس شخص کے لیے دعا کری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے کے وقت بھی نرم ہو اور حق سے زیادہ دے، اور خریدنے کے وقت بھی نرم ہو اور حق سے زیادہ نہ لے، بلکہ جو معمولی سی کمی ہو اسے نہ لے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ شخص قابل رحم ہے، اگر وہ کچھ بیچ رہا ہے تو وہ جو ہے بیچنے میں انصاف کرے، یعنی بیچنے کے وقت نرم ہو، بھلے ہی زیادہ دے دے تھوڑا سا لیکن بالکل کم نہ دے، اور اگر وہ خریدنے جائے تو خریدنے کے وقت بھی وہ کیا کرے، نرم ہو کہ وہ زیادہ نہ لے، اگر معمولی سی کمی رہ جائے تو اس کو درگزر کرے۔ یہ ہے مومن، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی والی بات۔ اسی طرح ہر معاملے میں انصاف کرنے کا حکم ہے یہاں پر۔ جب بات کرو تو انصاف کرو، چاہے قریبی رشتہ دار کی ہی بات کیوں نہ ہو، ہر صرف خریدنے بیچنے میں نہیں، ہر چیز میں انصاف کی بات کہی گئی، یعنی کسی کو کسی کا حق پورا دینا، وہ کیا کہلاتا ہے، وہ انصاف کہلاتا ہے۔ کسی کے بھی ساتھ کمی نہ کرنا، کیونکہ آگے یہی آیت ہے، آگے یہی آ رہا ہے کہ لا نکلفو، نہیں ہم تکلیف دیتے، کلف یکلفو فعل مضارع، نہیں نکلفو ہم تکلیف دیتے، نفسن کسی نفس کو، الا مگر یا سوائے، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہیں ہم تکلیف دیتے نفسن کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یہ آیت نوٹ کریں اپنے پاس، کیونکہ ہم جو ہیں بہت جلدی امید ہار جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت جلدی ناگواری ہو جاتی ہے لوگوں کو، اللہ ناشکرا پن ہو جاتا ہے انسان کے اندر، اگر ذرا بھی تکلیف آ جاتی ہے اور کچھ سال وہ تکلیف چھن جائے تو اس کے اندر سے صبر چلا جاتا ہے انسان کے اندر سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اب اگر ہمارے اوپر تکلیف آ رہی ہے، مثلا میرے اوپر کوئی تکلیف آ رہی ہے، تو مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اس تکلیف کو ابھی میرے اندر جھیلنے کی طاقت ہے، اتنی طاقت اتنی وسعت ہے کہ میں اس تکلیف کو جھیل پاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے طاقت سے زیادہ تکلیف اللہ نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، اس بات پر یقین کرنا ہے۔ کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، بیماری آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، فائنینشیل پرابلم آ جائے، فزیکلی مینٹلی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پرابلم آ جائے، تو یہ سوچے کہ یہ میں جھیل سکتی ہوں، اس کے اندر میرے اندر طاقت ہے اس کو برداشت کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ پھر آگے دیکھیں، وَإِذَا اور جب، قُلْ تم کہو، قَالَ یقولو قُل سے، قُل تم فعل ماضی، جب تم کہو یعنی کہو مطلب بات کرو، جب تم بات کرو یا کہو، فَعَدِلُوا تو عدل کرو، فا مطلب تو، اغدل عدل کرو، عدلا یعدلو سے بنائے، یہ فعل امر ہے، یہ اغدلو امر جمع، تو عدل کرو، عدل مطلب انصاف کرو، برابری کرو، ولو اور اگر، کانا ہو وہ، ذا قربا، ذا مطلب والے، قربا مطلب قریبی، قریب والے، یعنی اگر کسی سے بات کرو تو انصاف کی بات کرو، یعنی دیکھو پہلے کس میں آیا، ناپ تول میں، ناپ تول کے میں بھی انصاف سے کام لینا ہے اور بات چیت میں بھی انصاف سے کام لینا ہے، چاہے قریبی رشتہ دار سے ہی معاملہ کر رہے ہوں تو اگر بات چیت بھی کر رہے ہوں تب بھی برابر یعنی انصاف سے کام کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کو بھی دکھ نہیں دینا، ٹھیک ہے، اور کسی بھی معاملے میں کمی نہیں کرنا۔ جیسے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص کو انہوں نے نماز کے ارکان میں کمی کرتے دیکھا تو فرمایا کہ تو نے تخفیف کر دی، یعنی تو نے کمی کر دی، جو حق واجب تھا اسے ادا نہیں کیا، یعنی کسی کے بھی حق میں کمی نہیں کرنا، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بات چیت میں بھی کمی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں تب بھی کمی نہیں کرنی، کسی کا بھی حق ادا کر رہے ہو، کچھ بھی حق ادا کر رہے ہو اس میں کمی نہیں کرنی۔ مثلا اگر کوئی جاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جاب میں
اس کے جو ٹائمنگ ہے اس کا 7 یا 8 گھنٹے کا ہے، جو بھی ٹائم ہے، اور اس ٹائم کو اس نے بولا ہے کہ ہاں اس کو اتنے ہی پیسے دیے جا رہے ہیں اتنے ٹائم کے، تو اس میں بھی کمی نہیں کرنی. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ جاب میں کمی کر دیتا ہے انسان، یعنی مان لو اگر جاب ہے یا پہلے آ گیا یا بعد، یا ایمانداری سے کام نہیں کیا، جس کام کے پیسے مل رہے ہیں وہ کام نہیں کیا، یعنی کسی بھی معاملے میں کمی نہیں کرنی، تو وہ اس کی جو ہے پکڑ ہوگی، اور وہ کیا ہے، وہ گناہ ہے. ہاں تو با مطلب اور، بی مطلب ساتھ یا کے، جو بھی، وبی احدی اور عہد کو، وا مطلب اور، بی مطلب کو، احدی عہد یعنی عہد، عہد کو، پرومس، عہد، عہد کو، اللہ کے، اوفو پورا کرو. یہ کیا ہے اوفو، یہ بھی فعل امر ہے. اوفو فعل امر جمع ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، فلفل کرو. اوفا یوفی، اوفی اور اوفو پورا کرو، یعنی اللہ نے جو تم سے وعدہ لیا ہے اس کو پورا کرو. ذالکم یہ ہے، جیسے ذالکہ ہوتا ہے ایسے ذالکم ہوتا ہے. ذالکم سب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور ذالکم کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہے. وصاکم اس نے وصیت کی تمہیں، وصا اس نے وصیت کی تمہیں، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت پکڑو. تذکرون نصیحت پکڑنے کے لیے آیا، یاد رکھو، نصیحت پکڑو، یاد رکھو. اس کے لیے ذکرہ، زال کاف را اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، تو تذکرہ یتذکرو، تذکر، یاد رکھو ان باتوں کو، نصیحت پکڑو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں تو ان باتوں کو بھولو نہیں، یہ ہے اس کا مطلب، تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو کیا فرمایا تھا، یعنی مسند احمد میں کیا حدیث آتی ہے کہ آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی جو بالکل سیدھی کھینچی، اور کیا کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ بالکل سیدھا ہے. پھر اس کے دائیں بائیں اور لائنیں کھینچی، اور پھر کیا کہا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور وہ تمہیں اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کر دی، جو باتیں بتا دی، وہ سیدھا سیدھا راستہ کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور راستوں کی طرف نہیں مڑنا. یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں ان آیتوں میں، ان پر دھیان دینا ہے اور انہی کو پورا کرنا ہے، بلکہ ان 3 آیتوں کو لکھ کر رکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا چیز ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ اپنے اندر لے کر آنی ہے. پھر آگے دیکھیں، وَأَنَّ اور بے شک، انا مطلب بے شک، ہاذا یہ، صراطی میرا راستہ ہے. صراط مطلب راستہ، یا آ گیا تو میرا راستہ، یا میں کے لیے آتا ہے نا، ہما ہم کا کما کم، یا نا ضمیر میں، تو یہاں پر یا کیا ہے، میرا راستہ ہے، مستقیم سیدھا. بتایا نا ابھی کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، اور ادھر ادھر شیطان بیٹھا ہے اور شیطان اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے کی طرف جانا ہے، شیطان کے راستے کی طرف نہیں جانا، وہ بلاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن اگر پڑھنے بیٹھیں گے، سمجھنے بیٹھیں گے، قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنے بیٹھیں گے، تمام مشکلات اسی وقت آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ شیطان بیٹھا ہے اس راستے پر، اور شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بہت سارے بندوں کو لے لوں گا، یعنی ورگلا لوں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. تو اللہ نے کیا کہا، جو میرے پرہیزگار بندے ہیں، متقی ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں، وہ تیرے راستے کے پیچھے نہیں آئیں گے. ان کو کتنا بھی بہکا لے، وہ تیری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. یہی کیا ہوا کہ بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فاتبعوہ، فا مطلب تو، اتبعوہ پیروی کرو، فالو کرو، ہو اسے، تو پیروی کرو اس کی، تو فالو کرو اسے. اتبع یتبعو، اتبی تو فالو کرو اسے، تو پیروی کرو اس کی، ولا اور نہیں، تتبعو تم پیروی کرو، اور نہیں تم فالو کرو، اور نہیں تم پیروی کرو، سبولا راستوں کی. سبل یعنی بہت سارے راستے، سبیل ایک راستہ اور سبل جمع ہے اس کی، بہت سارے راستے. اور نہیں تم پیروی کرو سبولا راستوں کی،
فتفرقا تو وہ جدا کر دیں گے، فا مطلب تو، تفرقا وہ جدا کر دیں گے، جدا کر دیں گے مطلب الگ کر دیں گے، تفرقا تفرقہ ڈال دیں گے، فرق پیدا کر دیں گے، تو وہ الگ کر دیں گے یا جدا کر دیں گے، بیکم تمہیں، ان سبیلی ہی اس کے راستے سے، ان مطلب سے، سبیلی ہی اس کے راستے سے، کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے، ذالکم یہ ہے، وصاکم اس نے وصیت کی تمہیں، بھی اس کی، لعلکم تاکہ تم، تتقون تقوی کرو، اتقا یتقی فعل مضارع ہے، تتقون تاکہ تم تقوی کرو، مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ شیطان کے راستے کے پیچھے مت چلنا، ورنہ وہ کیا کر دے گا؟ اوروں کے راستے کے پیچھے مت چلنا، بہت سارے راستوں کے پیچھے مت چلنا، اللہ کا سیدھا راستہ ہے، صرف اس کے سیدھے راستے کی طرف آنا، یعنی اگر تم ان تمام لوگوں کے راستے پر چلو گے، شیطان کے راستے پر چلو گے، تو وہ الگ الگ جدائی ڈال دیں گے، تفرقہ پیدا کر دیں گے، نا اتفاقیاں پیدا کر دیں گے، اور نا اتفاقیوں سے اور فرقے میں بٹنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک عذاب ہوتا ہے، لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور آپس میں ہی لڑ لڑ کر مر جاتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کے راستے پر چلنا ہے، ان احکام پر عمل کرنا ہے، اور یہی اللہ کا راستہ ہے، تو ان کو دیکھیں، ان کو غور اور فکر کریں، ایک بار اور ان آیتوں کو سنیں، سمجھیں، ان کو لکھ کر رکھیں اپنے پاس، اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے اور کیا کمی نہیں ہے، اور جو کمی ہے اس کمی کو پورا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔